बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से आज बात करनी है जी अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से, कि इस जंग का मुस्तकबिल क्या है और ये मुस्तकबिल क्या, कब तक ये जंग थम सकती है और इस पे कौन से ममालिक जो सा है शरीक हो सकते हैं या इस सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, जो मुतासिर भी हो सकते हैं, उस हवाले से भी पूछूंगा। मुतासिर तो वैसे तेल की बंदिश की वजह से पूरी दुनिया ही मुतासिर हो रही है, और दुनिया में एक और चीज़ है कि भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैल रही है। अमेरिका में लाखों, अमेरिका यूके में लाखों, स्पेन, फ्रांस और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर बेरोज़गारी फैल रही है। उस हवाले से भी पूछूंगा, और खुराक की किल्लत के हवाले से भी पूछूंगा कि जी खुराक की किल्लत भी शदीद हो रही है। और इसके अलावा अली लारजानी साहब के, जो पहले तो कहा कहा जा रहा था कि शहादत नहीं हुई, मगर अब बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया कि जी उनकी शहादत हो गई है। ईरान का एक और बड़ा नुकसान, इस हवाले से भी पूछूंगा, और आगे कोई और खुदा न खास्ता जानी नुकसान भी किसी बड़ी क़यादत में से ईरान का है या नहीं है, वो भी पूछूंगा। और इसराइल का मुस्तकबिल और अमेरिका के हवाले से भी पूछूंगा। अमेरिका का जो तेल बंद है अपना हार्म्स की वजह से, और बल्कि पूरी दुनिया का ही बंद है, तो उसके हवाले से भी पूछूंगा कि जी कब तक वो खुलेगा। और अमेरिका कह रहा है कि जी नेटो पर भी अमेरिका ने कहा कि हमें इतने डॉलर्स देने का क्या फ़ायदा जब आप हमारी मदद नहीं कर सकते। उस हवाले से भी, और उसने कहा जी अगर आग बरसानी पड़ी तो आग भी बरसाऊंगा। और आगे क्या होने वाला है वो जानी साहब से पूछते हैं कि जी इस जंग का मुस्तकबिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? सही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, अब नए हॉर्मोन्स बंद होने की वजह से अमेरिका को शदीद परेशानी, एक किस्म का अब वो मिलने तरले भी आ गया है, घुटने टेक दिए, ये सारा कुछ हो रहा है, मगर अभी तक कुछ इसका पॉजिटिविटी नहीं आ रही। देखिए, आप यूँ समझिए कि ये जो जंग अभी स्टार्ट की है अमेरिका ने इसराइल की किसी दौर के ऊपर प्रेशर में आके। हम्म। ऑब्वियसली इसराइल का प्रेशर जो है वो अमेरिका जैसे मुल्क के ऊपर कोई हल्का प्रेशर तो नहीं होगा। बिल्कुल। कुछ ऐसे राज होंगे, कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे, कुछ ऐसी फाइल्स होंगी एप्स्टन के नाम से या दीगर दूसरी चीज़ों के एतबार से कि जिस प्रेशर में आके जो है वो अमेरिका इस चीज़ में आया। ऑब्वियसली, और ये चीज़ कोई आप यूँ भी नहीं कह सकते कि ओवर द नाइट हो गई। ये ठीक है। चीज़ एक बड़ी वेल प्लान्ड होती है जब भी आप किसी मुल्क के ऊपर जंग करने जाते हैं, स्पेशली अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के लिए और फिर इसराइल जैसे छोटे मुल्क के लिए। कि इस पूरे खित्ते में जहाँ पे इसराइल एक वाहिद यहूदी कंट्री है, जहाँ पे तमाम तर मुसलमान मुल्क हैं और जहाँ पे किसी तौर के ऊपर दरमियान में एक ऐसा मुल्क है जो कि इसराइल को ऑलरेडी 6, 7, 8 महीने पहले भी हिट कर चुका है। हम्म। उसके बावजूद दोबारा से फिर एक वॉर को प्लान करना, वॉर को लेके चलना और उसमें इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो ज़हन में ना होना कि अगर ईरान ने आपने हम्स को बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? हाँ तो हाँ। यूँ समझिए कि आज जैसे अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार देना। हम्म। और ट्रंप का सिनेरियो ये हुआ इस वॉर में क्योंकि ग्रहण लगा था उसके ज़हन के घर में, और ग्रहण 1 महीना पहले से अपना इम्पैक्ट देना शुरू करता है। ठीक है। तो ट्रंप का जो सिनेरियो इस पूरी जंग में नज़र आया है वो ये है कि आ बैल मुझे मार वाला मामला, कि उसने खुद जो है वो दावत दी है कि आके मुझे हिट करो। नो डाउट बड़े पैमाने के ऊपर इसमें ईरान में शहादतें हुई हैं, बड़े पैमाने के ऊपर मासूम बच्चियों को शहीद किया गया है, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने के ऊपर जो है उनकी जो क़यादत है उसको हिट किया गया है। हाँ। उनमें से ख़ामनेई साहब की शहादत हुई है, फिर अभी रिसेंटली तौर पे अली रज़ानी साहब की शहादत हुई है और नो डाउट उसमें दीगर दूसरे लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे शहीद हुए हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी ऐसी है जो कि आपको ईरान जंग में नज़र नहीं आ पा रही, और वो वजह है और वो सिनेरियो बनता है गज़ा के ऊपर। ठीक है। गज़ा के ऊपर जहाँ पे पिछले साल जो है वो पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है कि यहाँ पे मज़ीद इसराइल अब टारगेट नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद अब इसराइल के जो मामलात हैं वो ईरान के साथ तो चल ही रहे हैं। ठीक है। ईरान के ऊपर तो वो वॉर कर रहा है डायरेक्टली तौर के ऊपर। लेकिन मीडिया के ऊपर स्पेशली तौर पे हमारा जो मीडिया है उसके ऊपर ये तमाम तर चीज़ें चूँकि नहीं दिखाई जाती, नहीं बताई जाती। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करें या बाकी रीजनल मीडियाज़ को फॉलो करें तो अभी भी गज़ा में रिसेंटली तौर के ऊपर कल भी परसों भी मासूम बच्चों की शहादतें जो है वो हो रही हैं। ना सिर्फ मासूम बच्चों की शहादतें हो रही हैं बल्कि वहाँ पे
اب غزہ میں مزید اور زیادہ جو ہے وہ کچھ بمبارڈمنٹ کرنے والا رہا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ پیس ٹریٹی سائن ہوئی ہے، ایجپٹ کے راستے وہاں پہ ریلیف جانا چاہیے، وہاں پہ فنڈ جانے چاہیے، جس میں دیگر دوسرے مسلم ممالک نے بڑا کردار ادا کیا تھا، اس پیس ٹریٹی کے باوجود بھی وہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میڈیا کے اوپر اس طرح ہائی لائٹڈ نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ اس ریجنل وار میں تمام خلیجی ممالک جو ہیں وہ انوالوڈ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے اس ریجنل جو وار میں تمام تر خلیجی ممالک کے اوپر کسی طور کے اوپر جو ٹارگٹ یا ہٹ کیا جا رہا ہے، صرف ان جگہوں کو جہاں پہ کوئی امریکن آرمیز ہیں، امریکن رہائشیں ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یو ایس بیسز ہیں، تو صرف وہ چونکہ اپنی چیزوں کو سیو کرنے میں ہے، ٹھیک ہے اپنے اوپر ہونے والے اٹیکس کو کسی طور کے اوپر صرف وہ آپ یوں سمجھیے کہ نیوٹرلائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کسی طور کے اوپر وہاں پہ افیکٹڈ نہ ہو۔ ٹھیک ہے اس اعتبار سے اگر ہم اس پورے سینیریو کو دیکھیں تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سوچی سمجھی سازش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ٹھیک ہے بڑا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آبن حمص کا بند ہونا وہ ایک نیگلیجنسی مانی جا سکتی ٹھیک ہے ہے امریکہ کی، لیکن اس کے زیر اثر جو غزہ میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس چیز کے اوپر نظر آتی ٹھیک ہیں ہے کہ ان قریب جو ہے اگر گریٹر اسرائیل کی جو شروعات ہونی ہے وہ خلیجی ممالک کی طرف بعد میں آنی ہے، پہلے وہ غزہ کی کیپچرڈ کرنے کی طرف سے شروع ہونی ہے۔ تو اب اس لحاظ سے جو مقصد اسرائیل کو حاصل نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ مسلم ممالک کا پریشر تھا، ہاں اور بالکل اسرائیل کا کیونکہ بہت بڑا ٹریڈ جو ہے وہ ٹرکی کے تھرو جاتا ہے، ٹھیک ہے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ میں آذربائیجان شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ میں یا اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں یا اسرائیلینز کو کسی طور کے اوپر جگہ دینے میں بہت زیادہ یو اے ای اور اس کے علاوہ دوسرے خلیجی ممالک جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہ سعودیہ میں بھی نیوم سٹی کا بننا اور وہاں پہ بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹمنٹس وہاں پہ آنا، وہ فیوچر رسٹک سٹی کے اعتبار سے بھی چیزیں نظر آ رہی تھی کہ یہ چیزیں کسی رخ میں اس طرح کنٹرول کی جا رہی ہیں کہ ان تمام ممالک کو اس طریقے سے کیپچر کیا جائے کہ غزہ والا معاملہ دب جائے، اور ٹھیک ہے کسی لحاظ سے چیزیں جو ہیں ہم بڑے آرام سے کیپچر کریں، اور وہ اب یوں سمجھے کہ ایران وار میں کسی طور کے اوپر اسرائیل کو وہ موقع مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ سر ایسا ہوا تھا کہ جب تیل کی ترسیل شروع ہوئی تھی ہم۔ تو ڈالرز کی اس میں ہوئی تھی، اس کے بعد امریکہ نے اسپیشلی یہ ڈالرز میں پیمنٹ لینا شروع کی، بالکل سارا کچھ بالکل سعودیہ کے ساتھ جب ہوا تھا، اب وہی چیز دوبارہ ہو رہی ہے، اب وہ چائنیز کرنسی ینگ میں ہو رہی ہے سارا کچھ، بالکل ایسے اب اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی قیمت ڈالر سائڈ پہ ہو جائے گا اور ینگ آگے دیکھیں، آ ظاہری جائے گا۔ بات ہے کہ یہ اس وار میں آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایران اتنی شدت سے ریٹیلیٹ نہ کرتا، ایران اتنی شدت سے اور ایران کو پیچھے سے کہیں نہ کہیں پہ بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ نہ ہوتی، تو ایران جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کولیپس کر جاتا، وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی، یا جو امریکہ چاہ رہا تھا وہاں پہ اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت بنانا، کیونکہ آلریڈی جتنے خلیجی ممالک ہیں وہ تو آلریڈی ان کی جی حضوری کر رہے ہیں، بالکل اور اس کے علاوہ جتنے 57 اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ بھی جتنی گورنمنٹس ہیں وہ اتنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنی اسٹرینتھن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر امریکہ کو یا اسرائیل کو للکارے۔ تو ٹھیک یہ ہے ایک واحد ایسا اسلامی ملک تھا جو کہ اس چیز کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل ٹھیک ہے رہا ہے کہ اس خطے سے وہ لشکر اٹھنا ہے، اور وہ لشکر چلے گا جو کہ امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے بعد ان کو سپورٹ کرے گا۔ تو بیسیکلی صرف ایک یہ خطہ اور یہ ملک ایک ایسا تھا جو کہ ان کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا کہ یہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے، ہاں اگر وہ کسی طور کے اوپر اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کسی طور کے اوپر اپنی سپرمیسی کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ فیوچر میں کسی طور کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ اپنے مسیحا کے لیے راہ کو ہموار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں تو یہ بیسکلی طور کے اوپر یہ جو وار ہے یہ اصل میں یہودیوں کی زائنسٹ کی اپنے مسیحا کی راہ کو ہموار کرنے کی وار ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ اس وار کو یوں سمجھیں گے کہ یہ بس ایک کیجول وار ہے اور یہ صرف ایک ایران کا وہ معاملہ سمجھ لیں جو کہ عراق کے ساتھ امریکہ نے کیا تھا، وہ معاملہ سمجھ لیں جو افغانستان کے ساتھ امریکہ نے کیا تھا، یا جو سوڈان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا جو شام میں کیا گیا تھا، یا جو لیبیا میں کیا گیا تھا، اگر اس معاملے کے تناظر میں دیکھیں گے تو پھر یہ معاملہ آپ کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ معاملہ آپ کو دیکھنا پڑے گا قرب قیامت کی نشانیوں میں، ٹھیک یہ ہے معاملہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اسٹریٹ اوے نیتن یاہو کے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو کہ اس نے بولا ہے کہ یہ ہماری ایک
مذہبی جنگ ہے. ہاں جی اور بالکل. اب چونکہ یہ مذہبی جنگ ہے اور آپ اپنے مسیحا کے منتظر ہیں، اور مسیحا کے لیے چیزیں تبھی کلیئرڈ ہوں گی جب مسیحا کو پتہ ہے کہ میرے لیے ایک ملک تیار ہے، میرے لیے ایک فوج تیار ہے، میرے لیے ایک آرمی تیار ہے. دجال کے لیے. اوبیسلی دجال کے لیے یا ہاں بال کے لیے ہاں یا لوسیفر کے لیے. تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ اپنے مسیحا کے منتظر میں اور اس کے انتظار میں اور اس کی آمد میں کر ٹھیک ہے رہے ہیں. اب ٹھیک ہے. اس اعتبار سے جب تک وہ چیزیں نہیں کریں گے، قرب قیامت کی نشانیاں نہیں پوری ہوں گی اور ان کا مسیحا نہیں آئے گا، اور نہ ہی مسیحا آئے گا تو نہ ہی یہاں پہ ظہور امام مہدی ہونا ہے. اب اس اعتبار سے یہ دو ممالک ایسے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک ایران، ٹھیک ہے. کہ دونوں ہی ممالک نو ڈاؤٹ باقی 57 اسلامی ممالک بھی جو ہے وہ اپنے امام کے ظہور کے انتظار میں ہیں. بالکل. لیکن یہ دونوں ممالک اسٹریٹ اوے طور کے اوپر بہت کلیئرڈ ہے کہ انہی ممالک سے تمام تر چیزیں اٹھنی ہیں. اسرائیل سے دجالی قوتیں اٹھنی ہیں، ایران سے خراسان کے مقام سے، اور ایران کے بعد جو امام زمان اپنی جا کے حکومت قائم کریں گے وہ حکومت انہوں نے جا کے قائم کرنی ہے شام کے خطے میں. تو اس اعتبار سے یہ تمام تر وہی علاقہ اور وہی ریجن ہے جو کہ آپ کے فیوچر میں قرب قیامت میں امام زمانہ اور دجال کی جنگوں کا زمانہ ہوگا. تو اس اعتبار سے ایک اور فتنہ جو ہے وہ اس فتنے سے اٹھنا ہے، اور وہ فتنہ جو ہے وہ قرب قیامت کے قریب آئے گا، اور وہ فتنہ اٹھے گا شام کے علاقے سے. ٹھیک ہے. اور وہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جب شام میں خانہ جنگی ہوگی جو کہ آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے، تو وہاں سے ایک ایسا لیڈر اٹھے گا جو کہ بڑے پیمانے کے اوپر مسلمانوں کی مساجد کو بھی گرائے گا، بڑے پیمانے کے اوپر مسلمانوں کی ہلاکت میں بھی شامل رہے گا، اور بڑے پیمانے کے اوپر خون ریزی بھی کرے گا مسلمانوں کی. تو اس خطے میں آلریڈی جو چیزیں چل رہی ہیں، خانہ جنگی ہو چکی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے بڑے بڑے دہشت گردوں کے اور تنظیموں کے لیڈران موجود ہیں جس کے بارے میں وقفے وقفے سے آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملتی ٹھیک ہیں. ہے. تو وہ فتنہ اٹھے گا، اس فتنے کے بعد دجالی فتنہ اٹھے گا، دجالی فتنے کے بعد ظہور امام مہدی جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے قرب کے جو ظہور میں انڈیکیشنز آتی ہیں کہ امام زمان جو ہیں وہ کسی طور کے اوپر جب مدینہ میں ہوں گے، مکہ میں ہوں گے، تو مکہ میں جب لوگ ان کو پہچانیں گے اور وہاں سے پھر وہ جو ہے وہ جائیں گے مدینہ کی طرف، اور وہاں سے پھر جب ان کے خلاف جو کہ لوگوں کو کیا جائے گا اور ان کے خلاف بھڑکایا جائے گا، تو وہاں سے پھر وہ اپنی جان بچاتے ہوئے نکلیں گے اور وہ اس خطے میں آئیں ٹھیک گے. ہے. اس خطے میں آ کے پھر یہاں پہ ایک لشکر جو ہے وہ ان کا تیار ہوگا. اس میں 313 افراد ان کے اصحاب جو ہیں وہ بیعت کریں گے، ٹھیک اور ہے. ہر ان کا جو ساتھی ہوگا وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسن ہوگا جس کے اندر ایک نہیں متعدد کوالٹیز ہوں گی، علمی طور پہ بھی، فصاحت کے اعتبار سے بھی، جنگی لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی. اور پھر وہ اپنی ایک آرمی اور ایک لشکر کو ترتیب دیں گے جو کہ دجالی فطرے اور دجال کی آرمی کے ساتھ برسر پیکار ہوگا، جس میں اوکے. بہت ساری جو مسلمان ہیں اور بہت ساری جو امام کی افواج ہوگی وہ شہید بھی ہوگی، لیکن جو بچ جائیں گے ان کو پھر نصرت ملے گی، ان کو فتح نصیب ہوگی یہود و نصارہ کے اوپر. تو ٹھیک یہ ہے. بیسیکلی آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو وار ہے یہ ایک اس کا پہلا سرا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی پہلی گرہ ہے ٹھیک ہے. جو کہ کھلے گی اور پھر گرہیں کھلتی چلی جائیں اوکے. گی. اچھا سر، میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے شروع میں اوپننگ میں لنک دیا، پہلے علی خامنہئی صاحب، پھر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے اوپر بھی حملہ ہوا، اور پھر علی لرجانی صاحب ان کو بھی شہادت ہوئی. اب اگلی کس کی کوئی اہم دیکھیں دیکھ رہے اگر ہیں کہ ہم اگلی لوگ کون؟ اہم امپورٹنٹ شخصیات میں ہاں دیکھیں تو نو ڈاؤٹ یہ جو سینیریو بھی چل رہا ہے اس میں دو ہی امپورٹنٹ شخصیات ہیں، جس میں مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں، ہاں اور جی. نو ڈاؤٹ وہ تو ابھی سیفٹی سیکیورٹی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت میں رکھا ہے، بچ گئے ہیں، اور ان کی طویل العمری کرے کہ چیزیں وہ کسی طور پہ کنٹرول یا سنبھال بھی لیں. سیکنڈلی طور کے اوپر اس میں پھر ایک بہت امپورٹنٹ شخص آتا ہے، کیونکہ اب پہلے جو حملے ہو رہے تھے وہ پاسداران انقلاب کے اوپر ہو رہے تھے. ابھی جو ریسنٹلی طور کے اوپر علی لرجانی صاحب کے اوپر جو شہادت ان کی ہوئی ہے، جو حملہ ہوا ہے، جو ان کو کسی طور پہ شہید کیا گیا ہے، وہ شہادت جو ہے وہ ہوئی ہے پولیٹیکلی طور کے اوپر ایک پرسنالٹی کی، کیونکہ ان کا پولیٹیکلی طور کے اوپر بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، نہ صرف ایران میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے طور کے اوپر یہ ایز اے اسپوکس پرسن یو این میں اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر وہ کسی طور پہ ایز اے اسپوکس پرسن پریزنٹ ہوتے تھے بالکل. ایران کے. اس کے بعد جو پولیٹیکلی طور کے اوپر اب ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے وہ نو ڈاؤٹ ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان، جن کے بارے میں اب خدا نخواستہ جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اچھا. تاکہ اگر پاسداران انقلاب افیکٹڈ نہیں ہو رہے تو ایٹ لیسٹ پولیٹیکلی طور کے اوپر قیادت افیکٹ ہو،
تاکہ ایران میں بھی کوئی خانہ جنگی کی صورتحال بنے اور چیزیں کسی طور کے اوپر ان کے فیور میں چلی جائے. تو اس ٹھیک ہے اعتبار سے چیزیں بہت اچھی یا بہت پازیٹیو تو نظر نہیں آتی. اگلے ٹھیک ہے آنے والے 3 سے 4 روز جو کہ عید کے بعد کے ہیں فوراً، اس میں چیزیں اچھی خاصی دوبارہ سے پھر ٹریگر ہوں گی، دوبارہ سے پھر حملوں میں تیزی آئے گی، اور اس میں کوئی ایک بہتر جو امپیکٹ نکلے گا جو کہ کچھ ممالک اس میں کسی طور کے اوپر جو ہے وہ صلح کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طور کے ٹھیک اوپر ہے ایک دوبارہ سے وار کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ٹرکی کا نام ابھی بہت نمایاں ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ اردگان جو ہیں وہ اس بارے میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں. تو طیب اردگان کے اعتبار سے دیکھا جائے یا باقی کسی اور ریجنل یا مزید خلیجی ممالک کی چائنا طرف سے دیکھا جائے، اور روس کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیں اس گے. نہیں، وہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر نہیں آئیں گے اس وار میں، وہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے اس وار میں وہ انڈائریکٹلی طور کے اوپر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جیسے کہ روس نے آلریڈی آذربائیجان کے تھرو اپنا وہ بھجوا دیا ہے، ایک ایڈ کا پورا جہاز بھجوا دیا ہے. ٹھیک ہے چائنا نے کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجیز کے تھرو جو ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ کی ہیں، ٹھیک کیونکہ ہے چائنا کے ساتھ ایران کی فیوچرسٹک جو میزائلز ہیں، فیوچرسٹک جو ٹیکنالوجیز تھیں، ہاں اس کے بارے میں بھی ان کے آلریڈی کانٹریکٹ چل رہے تھے. ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے یہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر تو انوالو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اپریل کا جو مہینہ ہوگا 3 اپریل کے بعد سے کسی طور کے اوپر حالات آپ کو تھوڑا سا تھمتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک اور ہے متوقع طور کے اوپر جب سن اپنے ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آئے گا 15 اپریل کے بعد سے، تو تب کسی طور کے اوپر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی قوت ابھر سکتی ہے جو کہ یہ وار کو رکوا دے. مڈل ایسٹ کا کیا ہوگا؟ مڈل ایسٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں، نو ڈاؤٹ ان کا ایک بہت بڑا لاس ہوا، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو لاس ہے وہ یو اے کا لاس ہے، کہ جس میں ان کی اکانومی ہاں اکانومی جو ہے وہ ہاں بہت اچھے خاصی جو ہے وہ لاس میں ہاں گئی ہے، کیونکہ ان کی ٹھیک ہے ساری اکانومی ہی ٹورسٹ کے اوپر چلتی ہے، ٹھیک ان کی ہے ساری اکانومی ہی جو ہے وہ اپنے ریزیڈنٹس کے اوپر چلتی ہے. ٹھیک تو اس اعتبار سے فیوچر اگر ہم لوگ دیکھیں ان تمام خلیجی ممالک کا، تو نو ڈاؤٹ جو باقی خلیجی ممالک ہیں ان کو تو کوئی اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا، کیونکہ قطر کے پاس ایل پی جی ہے، سعودیہ کے پاس جو ہے وہ آئل ہے آئل نہ بھی ہو، ان ہاں کے پاس اب یوں سمجھ لیں گے کہ ایسی معتبر جگہ ہے کہ جہاں پہ بالکل پوری دنیا سے مسلمانوں نے آنا ہی ہے. بالکل سیکنڈلی طور کے اوپر عمان ہے، اس کا بھی کوئی قطر اتنا ہے نہیں ہے، بالکل کویت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قطر اوبویسلی اس کے پاس ایل پی جی ہے، اس کا بھی ایشو نہیں ہے. تو جو سب سے میجر ایشو آتا ہے وہ وہ دبئی کا بنتا ہے یو اے کا. یو اے اور یو اے میں بھی باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ابو دھابی کے پاس پھر بھی آئل ہے. ابو دھابی کسی طور پہ تھوڑا سا اسٹرینتھن بھی تھا، کیونکہ وہ اپنا ایک مزید کمانڈ جو ہے وہ سیریا والی سائڈ پہ کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، ماضی میں سعودیہ کے ساتھ جو انہوں نے مل کے کیا تھا. سیکنڈلی طور کے اوپر فجیرہ کہہ لیں، آپ راس الخیمہ کہہ لیں، یا آپ شارجہ یا باقی چیزیں کہہ لیں، تو ان کو اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ وہ ٹوٹلی طور پہ ایک ڈفرینٹ سائڈ میں ہے. مین امپیکٹ جو پڑتا ہے وہ بالکل سینٹرلائزڈ اسٹیٹ کو پڑتا ہے، اور وہ ہے دبئی. تو دبئی جو ہے وہ فیوچرسٹک جو ٹورزم کے اعتبار سے چیزیں ہیں ان میں چیزیں اب فوراً بہتر نہیں ہوں انویسٹر گی، بھاگ رہا ہے واپس. ہاں فوراً جی بہتر نہیں ہوں گی. اس میں کچھ تھوڑا سا آپ کو بہتری نظر آئے گی جب جوپٹر اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آئے گا، اور جوپٹر ٹھیک کی ہے ایگزالٹڈ پوزیشن ہے 2 جون. اوکے 2 جون کے بعد آپ کو دبئی کے حالات میں تھوڑا سا امپیکٹ اور بہتری نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد مزید ایک اور چینج آئے گا جا کے اکتوبر اینڈ میں جوپٹر پھر چینج کرے گا اور وہ چلا جائے گا لیو میں. لیونز زارڈک سائن میں لیو میں جوپٹر کا آنا دبئی کے چارٹ کے اکارڈنگلی چیزوں کو نسبتاً پھر تھوڑا سا بہتری کی طرف لائے گا. ٹھیک ہے سر. خوراک کی قلت اور بے روزگاری دنیا میں دیکھیں، پھیل بے رہی ہے. روزگاری اور خوراک کی قلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی انہی نشانیوں میں ہے جو کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے کہ جس میں جھوٹ کا اور دھوکے دہی کا بازار گرم ہو جانا، چیزیں بہت زیادہ پھیل جانا، اور بے حیائی، عریانی اور اولاد کی نافرمانی، یہ چیزیں بہت ہو جانا. پھر اس کے بعد قحط سالی ہونا مختلف ممالک میں، اس کے بعد بے روزگاری والا مسئلہ ہونا، پھر اس کے بعد بہت سارے ممالک پہ فتنہ و فسادات کا بڑھ جانا. تو یہ تمام تر وہ انڈیکیشنز ہیں جو کہ قرب قیامت پہ ہے. ٹھیک ہے اب چونکہ یہ چیزیں آپ کو نظر زیادہ آ رہی ہیں، پہلے بھی تھیں، پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ کم ہے. آپ ٹھیک ہے افریقن کنٹریز کو دیکھ لیں، بالکل آپ دوسری فار ایسٹ مڈل ایسٹ کنٹریز کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ایسے ممالک تھے جہاں پہ یہ چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں. اب آپ کو میڈیا پہ زیادہ اس وجہ سے نظر آتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں اب یورپین کنٹریز میں ہو رہی ہیں. اوکے چونکہ یورپین کنٹریز میں ہو رہی ہیں، جنہوں نے کبھی اس چیز کو نہ ایکسپیرینس کیا، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی سنا. ماضی میں ورلڈ وار 2 کے بعد سے، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں تو تھا، لیکن اس کے بعد سے جب سے یہ یونائٹ ہوئے ہیں چیزیں پھر وہاں پہ نہیں تھیں. مطلب ہم جیسے جو کہ کنٹریز کے لوگ ہیں جو اس ریجن میں پورے آتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال،
آپ کا سری لنکنز اور انڈینز اور پاکستانی، ان کا خواب ہے یورپین کنٹریز میں جانا. تو بالکل بیسک کے طور کے اوپر اب یورپینز میں جب یہ چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو میڈیا میں اور باقی چیزوں پہ تب زیادہ ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آبویسلی اس میں کچھ ممالک ایسے ہوں گے جو کہ کسی طور کے اوپر بھوک و افلاس یا اپنی اکانومی کے طور کے اوپر کسی طور پہ دوبارہ سے بینک کرپٹ ہو سکتے ہیں. جنگ کب تک تھم سکتی ہے؟ جنگ کے لیے دیکھا جائے تو 3 اپریل کے بعد کا ٹائم ہے، پھر اس کے بعد 15 اپریل ہے. انشاءاللہ منتھ آف اپریل میں ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اب کافی حد تک انشاءاللہ رک جائے گی. بہت شکریہ سر. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے جی کہ جنگ کے حوالے سے، اور یہ جنگ کب تک رکے گی اور کس طرح سے اکانومی دنیا کی جو ہے برباد ہو رہی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں جی، اللہ خیر کرے. ہر طرف جنگ تو پسند کسی کو بھی نہیں ہے. اور قدرتی آفات کے حوالے سے میں نے سر قدرتی آفات بھی آپ کچھ قدرتی آفات اگر دیکھیں تو نو ڈاؤٹ جب بھی زلزلے لگتے ہیں، بہت یہ گرہن لگتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر قدرتی آفات ہوتی ہیں. اس سال بھی پچھلے سال کی طرح پاکستان کے لیے سیلاب کے اعتبار سے بہت ہی شدید ہوگا، خطرناک ہوگا، خراب اس ہوگا. کی وجہ سے کوئی وبا پھیل سکتی ہے جنگ کی وجہ سے یا کچھ؟ نہیں، جنگ کی وجہ سے وبا پھیلنے والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی سے تباہی نظر آتی ہے. اور اس کے بعد اوبویسلی جو قدرتی طور کے اوپر تباہیاں آتی ہیں جس میں زلزلے ہیں. ٹھیک ہے. تو زلزلوں سے اور پانی سے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ گرہن کے فوراً بعد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان میں یہ والا جو سیزن ہے مونسون کا بھی، اور پاکستان میں جو آپ کا سمر سیزن ہے یہ بھی کوئی بہت سکون میں نہیں گزرے گا. ٹھیک ہے. خدا نخواستہ اس میں بھی اچھی خاصی پریشانی، تباہی اور کسی طور پہ مشکل نظر آتی ہے. اس کے بارے میں حکومتی اداروں کو جو ہے وہ بہت زیادہ الرٹ رہنے کی بہت ضرورت ہے. شکریہ سر. جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈیٹیل سے بات ہوئی. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ کی اسلام پاکستان.